नॉवल बस एक लम्हा एपिसोड 2। मोबाइल पर आने वाली कॉल उसकी नींद खराब करने में कामयाब हो गई थी। साइड टेबल पर से मोबाइल उठाकर कान से लगाया। हेलो, भारी आवाज में कहा। बॉस, हमें 1 घंटे में ऑनर से मिलना है, आप तैयार हैं? उसके असिस्टेंट की आवाज आई। पहुंचता हूं मैं, उठते हुए उसने कहा और कॉल बंद की। आज उसे अपनी कंपनी के लिए बुक की गई जगह के ऑनर से मिलकर पेपर्स साइन करने थे। वो इस वक्त जगह खरीदने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए एक जगह किराए पर लेने का फैसला किया। अब एक नए शहर में आकर कारोबार चलाना इतना आसान भी नहीं, और फिर जिन हालात में वो यहाँ आया था, उसे जल्द अज जल्द अपना काम सेट करना था, दादा को गलत साबित करना था और माहम से शादी भी तो करनी थी। उसका ख्याल आते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी। मोबाइल में उसका नंबर मिलाया। काफ़ी देर कॉल जाती रही, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब ना आया। पता नहीं कहाँ गुम रहती है ये। मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखकर अब वो वॉशरूम की जानिब बढ़ा। तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक इमारत के दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस के मीटिंग रूम में एक दरमियानी उम्र के आदमी के सामने बैठा था, साथ ही उसका सेक्रेटरी भी। तो कैसी लगी आपको ये जगह? उस शख्स की जानिब से सवाल हुआ। उसने नज़र एक बार फिर आसपास दौड़ाई। ये फ्लोर बहुत बड़ा नहीं, मगर इतना छोटा भी नहीं था। स्टाफ केबिन, 4 ऑफिसेस, एक मीटिंग रूम, किचन, वॉशरूम्स, ब्राउन एंड गोल्डन इंटीरियर और फर्नीचर, ज़रूरत की हर चीज़ तैयार। लोकेशन भी मेन रोड और बिल्डिंग भी अच्छी थी। ये सच था कि उसके पापा की अपनी कंपनी के सामने ये छोटा सा ऑफिस कुछ भी नहीं, मगर ये भी सच है कि वो इससे ज़्यादा इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था। और फिर जब तरक्की मिलेगी तो इससे बड़ी इमारत खड़ी कर देगा। अच्छी है, मैं 6 महीने का किराया एक साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर देर किस बात की है? उसके जाने पेन बढ़ाया और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने फाइल पर साइन किए। 6 महीने के लिए ये जगह अब उसकी अपनी थी, और इन 6 महीनों में उसने आगे के लिए बहुत कुछ करना था। प्लानिंग वो करके आया था, बस अब सबसे पहले स्टाफ का इंतज़ाम करना था। तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी मीटिंग ख़त्म हुई और वो मीटिंग रूम से बाहर निकला। एक नज़र चारों जानिब दौड़ाई, जहाँ सब रेडी था। कंप्यूटर से लेकर एक पेन तक हर चीज़ मुकम्मल थी। बस अब ज़रूरत थी तो स्टाफ की और एक फाइनेंसिंग कंपनी की। जल्द अज जल्द स्टाफ के लिए इंटरव्यूज़ के ऐड दो। 3 दिन में बेहतरीन स्टाफ इस ऑफिस में होना चाहिए। इंटरव्यू मैं खुद लूँगा। उसके बाद शहर के तमाम काबिल एतबार फाइनेंसिंग कंपनीज़ के नेम्स और डिटेल्स मालूम करो। हमें इस वक्त इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, संजीदगी से कहता वो अपने ऑफिस की जाने बढ़ा। ऐड मैंने कल ही लगवा लिए थे, काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने अप्लाई किया है। उसका सेक्रेटरी उसके पीछे पीछे आते कहने लगा, गुड, बस फिर आज से ही हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। कॉल्स स्टार्ट कर दो। अपनी कुर्सी पर बैठते उसने कहा। सेक्रेटरी सर हिलाकर ऑफिस से बाहर निकला, जबकि वो अब लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसे अपने ब्रांच के लिए इन्वेस्टर चाहिए थे। उसे लैब को अपना प्लान भेजना था। उसे सबसे पहले एक बेहतरीन प्लान रेडी करना था। अंदर आओ, इंटरकॉम पर कहा, और अगले ही लम्हे उसका सेक्रेटरी दोबारा उसके सामने था। लैब का क्या हुआ? जी सर, मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, वो सैंपल्स का टेस्ट करना चाहते हैं। और सैंपल्स कब रेडी होंगे? सर वो थोड़ा हिचकिचाया। वो क्या? सैंपल्स कराची से आ गए हैं, मगर आप जानते हैं कि उनमें गड़बड़ है तो। और उसकी बात बीच में ही काट दी गई। अच्छा ठीक है, पहले स्टाफ और इन्वेस्टर्स का मसला हल करो, उसके बाद हम सैंपल्स पर भी नए सिरे से काम करेंगे। और तब तक तुम कराची से मेरे भरोसेमंद एम्प्लॉयज़ को यहाँ लाने का इंतज़ाम करो। मज़ीद ऑर्डर्स पास करता वो एक बार फिर लैपटॉप की जाने मुतवज्जो हुआ, जबकि सेक्रेटरी एक बार फिर ऑफिस से बाहर निकला।
میں اکیلا اتنا سب کیسے کروں گا؟ باہر نکلتے ہی وہ بڑبڑایا، جلدی جلدی اسٹاف پورا کر عامر، ورنہ سارا کام تجھے ہی کرنا پڑے گا۔ خود سے کہتا وہ انٹرویوز کے لیے کال ملانے لگا۔ اسے بہت سے انٹرویوز ارینج کرنے تھے۔ وہ میٹنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں بیٹھے تمام لوگ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جبکہ پیچھے آتے روحان نے ایک نظر اس روم کے جانب دوڑائی جو اے سی کی ٹھنڈک سے لپٹا، بلیک اینڈ گرے انٹیریئر سے بنا، وائٹ لائٹ سے روشن، سامنے ہی اسکرین، بڑی سی میز جس کے چاروں طرف میں آرام دہ کرسیاں، ہر کرسی کے سامنے پانی کی چھوٹی بوتل، ایک فائل اور پین سلیقے سے رکھا ہوا ہے۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا وائٹ روزز کا گلدان اور شاید انہی پھولوں کا روم سپرے جس سے میٹنگ روم مہک رہا ہے۔ ہیلو مس فلک مراد، تقریباً 29 سال کے قریب عمر کے شخص نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ خود روحان کی نظر اب اس پر پڑی جو اپنی پرکشش مردانہ وجاہت کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے کھڑا ہے۔ جانے کیوں وہ شخص پہلی ہی نظر میں اسے برا لگا تھا۔ السلام علیکم مسٹر سہیل، پلیز سٹ۔ اس کا ہاتھ اگنور کرتے اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر اپنا ہاتھ مایوسی سے پیچھے کرتا وہ اپنی کرسی پر بیٹھا، ساتھ ہی باقی لوگ بھی۔ اور جانے کیوں مگر روحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑی، بے وجہ۔ یہ مسٹر روحان ہیں، ہماری رپورٹ آج یہ پریزنٹ کریں گے، فلک مراد نے اس کی جانب اشارہ کرتے کہا، جس پر وہاں موجود کئی لوگوں کے چہروں پر حیرت ابھری۔ لیکن انہی میں بیٹھے ایک شخص نے کچھ کہنا چاہا۔ یو کین اسٹارٹ۔ اسے اسٹارٹ کرنے کا کہتی ہی وہ اپنی مین سیٹ پر بیٹھی۔ روحان اب سامنے اسکرین کی جانب گیا جہاں پروجیکٹر پہلے سے ہی سیٹ تھا۔ اسے بس پریزنٹیشن اسٹارٹ کرنی تھی، وہ پریزنٹیشن جس کے لیے اسے صرف آدھا گھنٹہ ملا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ارسلان نے اس کی جانب جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ انجان بنتی وہ بھی اس کی جانب جھکی۔ وہ یہاں کا امپلائی نہیں ہے، اور ایک انجان شخص پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اگر یہ اسکیم ہوئی تو؟ ارسلان کی بات پر اس کے ہونٹ مسکرائے۔ اسکیم تو ہے، وہ تھوڑا اور اس کی جانب جھکی، پر اس کی نہیں، میری۔ ایک آنکھ دبا کر کہتی وہ ارسلان کو حیران کر گئی۔ فلک مراد جس کے ساتھ وہ 4 سال سے تھا، آج پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا اس نے، ایسا غیر سنجیدہ روپ، ایسا شرارتی روپ، ایسا مشکوک روپ، ایسی مسکراہٹ۔ آئی ایم روحان ملک، ایک اونچی آواز پر وہ دونوں ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ فلک مراد نے دیکھا سامنے کھڑے روحان ملک کے چہرے پر عجیب سے تاثر تھے، شاید ضبط کے، شاید غصے کے، پر کس بات کا غصہ؟ اسے کیا ہوا؟ سوچتے ہوئے وہ اب اسے دیکھنے لگی جو مکمل سنجیدگی چہرے پر سجائے اپنی پریزنٹیشن اسٹارٹ کر چکا تھا۔ اب اگر 2 گھنٹے بعد اس میٹنگ روم میں دوبارہ دیکھیں تو روحان اپنی پریزنٹیشن ختم کر کے سامنے بیٹھی فلک مراد اور مسٹر سہیل کے درمیان اس بارے میں ہونے والی بات چیت سن رہا ہے، اور مسٹر سہیل کے خوشگوار موڈ سے اس بات کا اندازہ اسے ہو چکا تھا کہ اس رپورٹ سے وہ بالکل مطمئن تھے۔ اب تک اسے جو معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ مسٹر سہیل اس کمپنی کے بہت پرانے اور سب سے بڑے اور سب سے پہلے انویسٹر ہیں، اور میم MFFM کے فین بھی۔ اس کے اندر ایک بار پھر بے چینی دوڑی، اور یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ بے چینی کس بات کی ہے۔ اوکے مس فلک، آپ کے ساتھ کام کرنا میرے لیے واقعی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک بار پھر کھڑے ہو کر فلک کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ باقی سب بھی اب اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے۔ میرے لیے بھی امید ہے کہ آگے بھی ہم ساتھ کام کریں گے۔ ایک بار پھر اس کا ہاتھ اگنور کرتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، مگر اس بار سہیل کے چہرے پر کوئی مایوسی نہیں آئی، بلکہ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بالکل، ہم نے بہت آگے تک ساتھ ہی جانا ہے، میں نے خیاس انداز میں اس نے کہا، جو روحان کو مزید تپا گیا۔ چلیں، اور جانے کیسے؟ مگر بے ساختہ ہی روحان کی زبان سے یہ لفظ نکلے جس پر وہاں موجود ہر شخص نے اس کی جانب حیرانگی سے دیکھا، جس میں خود فلک مراد بھی شامل تھی۔ اچھا لگا آپ سے مل کر مسٹر سہیل، پلیز۔ ماحول میں چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے فلک مراد نے کہا، اور اسی کے ساتھ وہ دونوں ایک ساتھ میٹنگ روم سے باہر نکلے اور ان کے پیچھے سٹاف ممبرز بھی۔
روحان نے آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ کسی نے اس کا راستہ روکا۔ ایکسکیوز می، ناسمجھی سے کہا، جبکہ سامنے کھڑے ارسلان نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ کر تمہیں یہاں لے کر آئی ہیں، مگر وہ ایک قدم قریب ہوا، چہرے پر سنجیدگی لیے۔ اگر تم نے انہیں یا ان کی اس کمپنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بے حد سنجیدگی سے اسے دھمکی دیتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ روحان اپنی جگہ حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ میں اسے نقصان پہنچاؤں گا؟ اور یہ اسے اتنی فکر کیوں ہے اپنی میم کی؟ اس نے لفظ میم کو کھینچا اور پھر ایک گہری سانس لے کر وہ میٹنگ روم سے باہر نکلا۔ اسے اب میم ایف ایم سے بھی تو ملنا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں پر برش پھیر رہی تھی جب سفینہ بیگم آئی۔ کہیں جا رہی ہو؟ اسے تیار ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ جی، آپ کو کوئی کام تھا؟ مصروف انداز میں پوچھا۔ تمہاری اس سے بات ہوئی؟ نہیں، مختصر جواب آیا۔ میں نے کال کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ جی، اس نے اپنا نمبر بدل دیا ہے۔ تو تم مجھے اس کا نمبر دے دو۔ میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے آنٹی۔ اگر میری اس سے بات ہوئی تو میں آپ کو دے دوں گی، بیڈ سے اپنا بیگ اٹھاتے اس نے کہا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ایک یونیورسٹی فیلو سے ملنے، مسکرا کر کہتی وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ تمہیں اس کی ذرا بھی فکر نہیں ہے؟ انہیں اب اس پر غصہ آیا۔ ایک تو میرا بیٹا اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، اور یہ اسے کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ کوئی بچہ نہیں آنٹی جو میں اس کی فکر کروں۔ بزی ہوگا، ظاہر ہے کاروبار سیٹل کرنا ہے اس نے، فری ہو کر لے گا کال۔ آپ پلیز پریشان نہ ہو، اوکے؟ مشینی انداز میں کہتی وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ 10 منٹ اوپر ہو گئے، وہ ابھی تک گھر نہیں آئے آنٹی۔ آپ انہیں کال کر کے پوچھے نا، میری تو کال ہی نہیں اٹھاتے وہ۔ کسی کی معصوم آواز ان کے کانوں میں اتری۔ کوئلے کی کان کا ہیرا کھو دیا تم نے عمر۔ افسوس۔ گہری سانس لے کر انہوں نے افسوس کیا۔ اب اگر یہاں سے دور اس دوسرے شہر میں عمر کے اس چھوٹے سے آفس کی جانب آؤ تو آفس کے باہر ویٹنگ ایریا میں کئی لڑکے اور لڑکیاں ہاتھ میں فائلز لیے بیٹھے ہیں، ایک کے بعد ایک انٹرویو، وہ بھی الگ الگ پوزیشنز کے لیے۔ یہ کام واقعی مشکل تھا۔ بس آگے کے انٹرویو تم خود لوگے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا۔ مگر باس میں کیسے کروں گا یہ؟ مجھے تمہاری قابلیت پر پورا یقین ہے، تم یقیناً کمپنی کے لیے بہت انٹیلیجنٹ سلیکشن کرو گے۔ بائے۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا عمر آفس سے نکل چکا تھا۔ کیا ہے یار، اکتا کر کہتے اس نے کرسی کی پشت پر سر رکھا۔ اسے اب باہر موجود تمام لوگوں کا انٹرویو بھی لینا تھا اور سلیکشن بھی کرنی تھی، اور اس کام میں یقیناً وہ بہت تھکنے والا تھا۔ اب اگر اس عمارت کے باہر آؤ تو اپنی گاڑی میں آتے ہی عمر نے سب سے پہلے ماہم کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ آخر یہ کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ اسے اب اس کی فکر ہوئی۔ ایک بار پھر کال ملائی اور اس بار بھی کال ریسیو نہیں کی گئی۔ وہ چاہتا تو ماما سے بھی بات کر سکتا تھا مگر وہ اپنی کامیابی سے پہلے ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود کو پروف کر کے ان کے سامنے جانا چاہتا تھا۔ موبائل دوسری سیٹ پر رکھ کر اس نے گاڑی اپنے فلیٹ کی جانب بڑھائی۔ اسے اپنی بھوک اور پھر نیند بھی پوری کرنی تھی۔ ویسے بھی باقی کا کام سنبھالنے کے لیے عامر تھا نا، اس کا سب سے پرانا اور قابل بھروسہ امپلائی، جو کہ پاپا کے دوست کا بیٹا بھی تھا، اور یہ انہی کی بدولت تھا کہ اسے اتنی جلدی یہاں کاروبار سیٹ کرنے کے لیے جگہ اور رجسٹریشن میں آسانی ہوئی۔ اس لیے عامر کے ہوتے ہوئے اسے کمپنی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ یقیناً اچھی سلیکشن ہی کرے گا۔ وہ مرر وال کے سامنے کھڑی باہر سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ کم ان، بنا پلٹے کہا۔ قدموں کی آواز اسے اپنی جانب بڑھتی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا ٹاسک پورا کیا۔ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر رک کر اس نے کہا۔ یس، اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ۔ وہ پلٹی نہیں تھی مگر وال پر نظر آنے والے اس کے ہلکے سے عکس پر وہ دیکھ سکتا تھا اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ۔ تو پھر اب کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ اس کی جانب سے ایک سوال ہوا۔
جو فلک کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر گیا، اور جانے کیوں مگر اس کی یہ مسکراہٹ روحان کو مشکوک لگی۔ آپ کی پرفارمنس واقعی بہت اچھی ہے مسٹر روحان۔ ایکسپیرینس نہ ہونے کے باوجود آپ بہت کانفیڈنٹ رہے۔ اب کی بار اس نے پلٹ کر اپنی کرسی کی جانب آتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا، جبکہ وہ وہیں کھڑا اس کے آگے کہنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہم آپ کو کال کر کے بتا دیں گے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ سنجیدگی سے کہتی وہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ روحان کو لگا جیسے کسی نے ابلتا پانی اس پر انڈیل دیا ہو۔ ایکسکیوز می، سوری، کیا کہا آپ نے؟ میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے لگا شاید واقعی اس سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت تو نہیں ہے، مگر آپ کی آج کی محنت کی وجہ سے دہرا دیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر روحان کے سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھا۔ مسٹر روحان، آپ کی سی وی اور پرفارمنس ہم نے دیکھ لی ہے، ہم آپ کو کال کر کے بتا دیں گے۔ آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھتے فلک مراد نے کہا۔ اسے روحان کا سرخ پڑتا چہرہ، ہتھیلی کی ضبط سے بنتی مٹھی، شعلے برساتی آنکھیں مسکرانے پر مجبور کر رہی تھیں، اور کہیں نہ کہیں اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے مزہ آ رہا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ میز پر دونوں ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکتے اس نے کہا، آواز دبی دبی مگر غصے سے بھرپور تھی۔ رائل فائنانس کی مالک، مغرور انداز میں جواب دیتی وہ اب کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ بہت مزہ آتا ہے تمہیں کسی غریب کا مذاق اڑا کر، اس کے جذبات سے کھیل کر۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ اس دولت کا، اس شہرت کا، یا اس شخصیت کا؟ وہ رکا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے مزید جھکا، جبکہ وہ اپنی جگہ ساکن رہی۔ یہ پہلا شخص تھا؟ نہیں، شاید یہ دوسرا شخص ہے جس نے اس سے اس طرح، اس انداز میں بات کی، مگر ہاں، یہ پہلا شخص ہے جس کا یہ انداز اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ دھواں بن کر اڑ جائے گا، یہ سب مایا ہے، اور اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ تمہارا یہ غرور بھی نہیں رہے گا۔ دیکھ لینا تم فلک مراد، دھواں بن جاؤ گے تم، بس دھواں۔ اپنے الفاظ کے تیر اس پر مار کر وہ پلٹا اور لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اپنی کرسی پر ساکن بیٹھی فلک مراد کی نظریں اس دروازے پر ٹکی رہیں جہاں سے وہ گزرا، اور پھر کہیں دور سے ایک دھیمی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، یہ حسن اور یہ دولت، یہ سب مایا ہے۔ مایا کو غرور بنا کر بہت بڑی غلطی کر دی تم نے۔ دیکھ لینا، ایک دن یہ غرور مٹی ہو جائے گا، دولت کو آگ لگ جائے گی، حسن دھواں ہو جائے گا، اور اس دن تم پر ترس تک نہیں آئے گا مجھے۔ آواز رکی۔ ایک بار پھر اس آفس میں خاموشی چھا گئی۔ نظریں اب بھی دروازے پر تھیں، مگر ہونٹ، اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ پھیلنے لگے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ وہ مسکرائی، جانے ایسا کیا تھا جس نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا۔ ارسلان کو بھیجیں، انٹر کام پر کہہ کر اس نے اپنی کرسی کی پشت پر ٹیک لگائی اور کرسی کا رخ مرر وال کی جانب گھما دیا۔ یہ نومبر کا مہینہ تھا، اس لیے گرمی کی شدت میں بھی کافی حد تک کمی اور موسم خوشگوار تھا، یا اس سے آج ہی موسم کی خوشگواری کا احساس ہوا۔ دروازے پر نوک کر کے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی ارسلان اندر آیا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ مجھے رات تک مسٹر روحان ملک کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے، پرسنل سے لے کر پروفیشنل تک، سب۔ نظر آسمان پر ٹکائے روشن آنکھوں سے اس نے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا کہ اس طرح کسی کو بھی اتنی اہم میٹنگ میں نہیں بلانا چاہیے۔ آپ فکر مت کریں، میں اس کی ساری معلومات نکلواتا ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کا منہ بھی بند کروا دوں گا۔ اور ارسلان کو تو لڑنے کا جیسے موقع ہی مل گیا تھا۔ ارسلان، فلک کی سنجیدہ آواز پر وہ سیدھا ہوا۔ اوکے میم، رات تک آپ کو ساری معلومات مل جائے گی۔ کچھ دیر فلک کے کچھ کہنے کا انتظار کیا،
اور پھر جب خاموشی نہیں ٹوٹی تو وہ آفس سے باہر نکلا، دروازہ بند کیا اور ایک گہری سانس لی۔ یہ خطرناک ہے، مجھے نور میم کو بتانا ہی پڑے گا۔ خود سے کہتے اس نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا ہی تھا کہ کسی نے اس کا موبائل چھینا۔ وہ پلٹا اور حیران رہ گیا۔ یہ کب یہاں آئیں؟ آپ باہر کب آئیں؟ فلک کو اچانک اتنی جلدی اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرایا۔ کسے کال کرنے لگے تھے تم؟ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھی۔ کسی کو نہیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ نہیں، میں نے خود تمہیں کہتے سنا کچھ بہت خطرناک ہے اور تمہیں کسی میم کو بتانا ہے۔ اس کی جانب 2 مزید قدم لیے گئے۔ ارے وہ ماتھے پر آتا پسینہ صاف کیا۔ وہ تو میں ایک ڈیٹیکٹیو کی بات کر رہا تھا۔ روحان ملک کی انفارمیشن نکالنی ہے نا، تو میں نے سوچا وہ کام جلدی کروا دیں گی۔ اس سے زیادہ اچھا بہانہ وہ اس وقت کوئی نہیں بنا سکتا تھا۔ یہ ایک سیکرٹ ہے، کوئی بھی تیسرا انسان۔ اس کا موبائل ہاتھ میں پکڑے اس نے اس کی جانب انگلی اٹھائی۔ کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہیں جان سکے گا، اور اگر کسی کو کچھ بھی پتہ لگا۔ وہ ایک قدم اور اس کی جانب بڑھی، جبکہ ارسلان گھبرا کر ایک قدم مزید پیچھے ہوا۔ تو تم اپنی پوری زندگی بے روزگاری میں گزارو گے۔ اور جہاں اس کے الفاظ پر ارسلان ڈرا، وہی فلک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اور میں بالکل نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو۔ تم بھی نہیں چاہتے نا؟ چہرے پر معصومیت سجائے اس نے پوچھا، جبکہ اس کی معصومیت پر ارسلان کا خون کھولنے لگا۔ بالکل نہیں، آپ بالکل فکر مت کریں۔ آپ کا سیکرٹ میرا سیکرٹ ہے۔ میرے فرشتے بھی اسے لکھ نہیں پائیں گے۔ اب بیچارہ موت کا فرشتہ سامنے دیکھ کر وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ گڈ بوائے، موبائل اس کے گالوں پر لگاتے کہا۔ ارسلان نے موبائل پکڑا اور اسی کے ساتھ وہ اپنے آفس میں چلی گئی، جبکہ ارسلان نے اپنا موبائل جیب میں رکھا، ٹشو نکالا اور ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور میں اس خطرناک جگہ اکیلا ہوں۔ اب میرا کیا ہوگا؟ اسے سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی، جبکہ آفس کے اندر دروازے کے پاس کھڑی فلک مراد ہنس دی۔ ارسلان کو قابو کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس نے بائک سڑک کے کنارے روکی، بائک سے اترا اور سامنے اپنی جگہ ٹھہرے دریا کی جانب دیکھا۔ شام کے سائے چاروں اطراف میں پھیل رہے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بے حد قریب ہے۔ آسمان پر چھائی سرخی جہاں اس دریا کو اپنے گھیرے میں لے رہی ہے، وہیں سامنے کھڑا وہ اس سرخی کو اپنی آنکھوں میں اتارے جانے کی سوچ میں گم ہے۔ وہ 2 سال سے نوکری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اور ہر بار اسے مایوسی ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا کئی بار ہوا کہ وہ پریشان ہوا، اسے غصہ آتا، کبھی کبھی نا امید بھی ہو جاتا، مگر وہ بس چند لمحے کے لیے ہی تو ہوتا، اور پھر وہ دوبارہ نوکری کی تلاش میں نکل پڑتا۔ دل اداس ضرور ہوتا، مگر دکھی کبھی نہیں ہوا، جذباتی کبھی نہیں ہوا، کبھی ہار محسوس نہیں ہوئی۔ مگر آج کچھ الگ تھا۔ آج جانے کیوں مگر دل دکھی ہوا۔ آج جانے کیوں مگر وہ جذبات کو قابو نہیں کر پا رہا۔ آج جانے کیوں مگر اسے اپنی ہار محسوس ہوئی۔ آج جانے کیوں مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہر طرف آگ لگا دے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے پکڑ کر یہاں لائے اور اس سمندر میں پھینک دے۔ سمجھتی کیا ہے وہ اپنے آپ کو؟ امیر ہے تو جو چاہے کرے گی، جب چاہے امید دے گی، جب چاہے دل جلائے گی۔ مگر اس نے تمہیں کب کوئی امید دی؟ اس کے اندر سے ایک آواز آئی، پر مجھے اسی نے وہاں بلایا تھا، اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، میں اپنا دفاع کیا۔ گئے تو تم اپنی مرضی سے ہی تھے، ورنہ اس سے ملنے کے لیے گارڈ سے لڑتے نہیں۔ کسی نے جیسے اس پر طنز کیا۔ اس سے ملنے کا شوق نہیں تھا مجھے، میں بس نوکری کی ایک اور کوشش کرنا چاہتا تھا۔ کمزور لہجہ تھا۔ نوکری کی کوشش تو پہلے بھی بہت کی تم نے، پر ایسا جواب بھی پہلے کئی بار نہیں سنا تم نے۔ پھر اس بار ایسا کیا خاص ہے کہ تم اتنے جذباتی ہو رہے ہو؟ اس سے ایک سوال ہوا۔
نوکری نہیں دینی تھی تو انٹرویو لے کر منع کر دیتی، اتنی محنت کروا کر منع کر دیا، مذاق اڑایا ہے اس نے میرا، کیوں نہ ہوں میں جذباتی، جیسے اس نے احتجاج کیا ہو۔ چلو مان لیا، مگر تم بھی تو اسے کڑوے الفاظ سنا کر آئے ہو، اپنا حساب برابر کرنے کے بعد اب کس بات کی بے چینی ہے تمہیں؟ ایک اور سوال ہوا۔ نہیں پتا، یہ بے چینی کیوں ہے کچھ نہیں پتا، پر جو بھی ہے سب اس کی غلطی ہے، سب اس مغرور لڑکی کی غلطی ہے۔ آئی ہیٹ ہر۔ آخری 3 الفاظ اونچی آواز میں کہتے اس نے تمام سوالوں کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ مزید کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا تھا، سب جواب یہاں ختم ہو گئے تھے۔ کیا سچ میں نفرت کرتے ہو اس سے؟ ایک بار پھر آواز آئی، ایک بار پھر سوال ہوا۔ ہاں، وہ نفرت ہی کے قابل ہے، اس جیسی امیر مغرور لڑکیاں نفرت ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ آئی ہیٹ ہر ویری مچ۔ مضبوط لہجے میں کہتا وہ بائک پر بیٹھا اور تیزی سے آگے سڑک پر روانہ ہوا، سمندر سے دور مگر سرخی، اور وہ بھی آنکھوں میں واضح ہے۔ وہ گھر پہنچی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ بابا تو اب تک سو چکے ہوتے ہیں۔ رہی بات سفینہ بیگم کی تو انہوں نے بھی اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ جب عمر کو کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی اور کچھ کیوں کہے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ فوراً فریش ہونے چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ چینج کر کے باہر نکلی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی مسکراتے ہوئے بالوں پر برش کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ ہیلو، موبائل کا اسپیکر آن کرتے وہ بالوں پر برش پھیرتی بولی، کہاں ہو تم صبح سے؟ جانتی ہو کتنی کالز کی میں نے تمہیں؟ عمر کی پریشان آواز اسپیکر پر گونجی۔ سوری عمر، وہ ایکچولی فرینڈس کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اوپر سے موبائل سائلنٹ پر تھا تو آواز بھی نہیں آئی کال کی۔ لوشن لے کر بیڈ پر بیٹھتے کہا، پورا دن گزر گیا ماہم اور تم نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیسا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ وہ اس سے شکوہ کر رہا تھا جس پر ماہم نے اکتا کر اپنی آنکھیں گھمائیں۔ وہ اس لیے کہ میں جانتی ہوں اس وقت تمہیں اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے مکمل ٹائم چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی پوری توجہ وہاں دو اور پھر کسی گڈ نیوز کے ساتھ مجھ سے بات کرو، بالکل پہلے کی طرح، مسکراتے ہوئے، ہر پریشانی سے آزاد۔ اور اس جواب پر عمر کے ہونٹ مسکرائے۔ تم سے بات کرتا ہوں تو ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے، یہ سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں ماہم، تمہیں ویسی زندگی دینے کے لیے جیسی تم چاہتی ہو، وہ دل سے کہہ رہا تھا۔ جانتی ہوں، یہ بتاؤ کیا چل رہا وہاں؟ کمپنی سٹارٹ کرنے کے لیے جگہ رینٹ پر لے لی ہے، عامر نے کچھ امپلائیز بھی ہائر کر دی ہیں، بس کراچی سے ہمارے کچھ امپلائیز آنے والے ہیں، پھر لیب میں ہم نے اپنا فارمولا تیار کرنا ہے۔ فارمولا؟ تم وہی فارمولا استعمال کرو گے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں کمپنی کو بہت اچھا سٹارٹ دینا چاہتا ہوں، اس لیے پرانی غلطیاں نہیں دہراؤں گا۔ ہمیں بس انویسٹرز کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مجھے پورا لیگل کام کرنا ہے اور بہترین۔ اس نے اپنا پلان بتایا جس پر ماہم نے ایک گہری سانس لی۔ ان سب میں کتنا وقت لگے گا عمر؟ تمہیں سیٹ ہونے میں، واپس آنے میں، ہماری شادی میں؟ اور وہ اس سے ایسے سوال کر رہی تھی جس کے جواب دونوں ہی جانتے تھے۔ تھوڑا وقت اور ماہم، مجھے بس 1 سال کا وقت دے دو، میں 1 سال میں اس کمپنی کو اس مقام تک لے آؤں گا کہ دادا جی کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو سکوں۔ اور جہاں تک بات ہماری شادی کی ہے تو وہ رکا، جیسے کچھ یاد آیا ہو، اور ماہم جانتی تھی کہ اسے کیا یاد آیا ہے۔ وہ اپنی ضد پر آج بھی قائم ہے عمر، آخر ہم کب تک انتظار کریں گے؟ مزید نہیں، ایک بار میں سیٹل ہو جاؤں پھر میں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا، ہم سب چھوڑ کر یہاں آ جائیں گے۔ وہ جیسے پکا ارادہ کر بیٹھا تھا، جبکہ دوسری جانب ماہم گڑبڑائی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم یہ سب ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ سب میرا ہے عمر، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے میں ہوں ماہم، میں تمہارے لیے اتنا سب کر رہا ہوں
کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اس کے سوال پر دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ ماہم، کوئی جواب نہ پا کر اس نے پکارا، مگر اس بار بھی کوئی جواب نہ آیا۔ ماہم، اس نے ایک اور بار پکارا اور دوسری جانب بیٹھی ماہم جیسے کسی ٹرانس سے باہر آئی۔ عمر، مجھے نیند آ رہی ہے، ہم کل بات کرتے ہیں، اوکے؟ اللہ حافظ۔ اور عمر کا جواب سنے بغیر ہی اس نے کال کٹ کر دی۔ یہ سب چھوڑ دوں؟ اس نے اپنے کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے خود کلامی کی۔ یہ ساری جائیداد میری ہے، یہ گھر میرا ہے، میرے اکیلے کا۔ اتنا سب چھوڑ کر میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا، اور جواب وہ بھی فوراً ہی ملا تھا، امپاسبل۔ اس نے کچن میں رکھے اوون سے ایک باؤل نکال کر شیلف پر رکھا۔ آج وہ آفس کی کچھ فائلز لے کر جلدی سے اپنے اپارٹمنٹ آ گئی تھی۔ وجہ کوئی اور نہیں، بس آج ہونے والا واقعہ تھا۔ اسے وہاں بار بار اسی شخص کا خیال آ رہا تھا جو 2 گھنٹے آفس میں گزار کر گیا تھا، جس نے صرف آدھے گھنٹے کی تیاری میں اتنی بہترین پریزنٹیشن دی جیسے اس نے کئی دنوں تک اس پر محنت کی ہو۔ اگر آدھے گھنٹے میں اتنی اچھی پرفارمنس ہے تو کچھ دنوں میں وہ کیا کیا کرتا، خود سے سوچتے ہوئے وہ مسکرائی۔ پلیٹ میں بریانی نکال اور چمچ رکھ لے کر وہ اپنے چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ اس کے اپارٹمنٹ میں 2 بیڈ رومز، جن میں سے ایک گیسٹ روم اور ایک اس کا اپنا روم، ڈرائنگ روم، اسٹڈی روم، ٹی وی لاؤنج، امریکن اوپن کچن اور دونوں کمروں کے ساتھ اٹیچ بالکنی تھی۔ مکمل انٹیریئر پرپل اینڈ گرے کلر کا تھا اس کا فیوریٹ، اور کیونکہ وہ ایک کامیاب کمپنی کی مالک تھی تو یقیناً یہاں موجود ایک ایک چیز بے حد قیمتی بھی تھی۔ اب اگر اس ڈائننگ ٹیبل کی جانب واپس آؤ تو ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے وقفے سے بریانی کا ایک ایک چمچ منہ میں ڈالے وہ خاصی مصروف نظر آ رہی ہے، مگر اگر نظر موبائل پر ڈالی جائے تو سامنے کچھ تصاویر اور ایک PDF فائل ہے جو کچھ دیر پہلے ہی اسے ارسلان نے ای میل کی، اور یقیناً یہ اسی شخص کی ڈیٹیلز تھیں جسے سوچ کر وہ کچھ دیر پہلے مسکرا رہی تھی۔ تمام تصاویر اور PDF دیکھنے اور فائل ریچ کرنے کے بعد اس کے ہونٹ مسکرائے۔ انٹرسٹنگ، دھیمی آواز میں خود سے کہتے اس نے ایک کال ملائی جو کہ دوسری ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ گڈ جاب، مسکرا کر کہتی وہ اپنی خالی پلیٹ لے کر اٹھی اور کچن کی جانب آئی۔ تھینک یو۔ اگلا آرڈر کیا ہے؟ ارسلان کی چہکتی آواز اسپیکر پر گونجی جبکہ وہ اب واش بیسن کے پاس آئی۔ میں اپنے آفس کے آس پاس کچھ تبدیلی کروانا چاہتی ہوں، مسکرا کر کہتی وہ پلیٹ دھونے لگی۔ کیسی تبدیلی؟ ارسلان الجھا، جبکہ اس کے ہونٹ مسکرائے، ایک معنی خیز مسکراہٹ، ایک شرارتی مسکراہٹ۔ یہ صبح کے 6:30 بجے کا وقت ہے۔ جہاں اس گھر کے سارے افراد اپنے کمرے میں سوئے ہیں، وہیں کچن میں سعدیہ اپنے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ اسے اسکول جانا ہوتا ہے اس لیے وہ سب سے پہلے اٹھ جایا کرتی ہے، جبکہ فرح اور امی ہمیشہ 9 بجے۔ جبکہ روحان بھائی کسی انٹرویو کے لیے جانا ہو تو ٹھیک، ورنہ وہ بھی 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے۔ اس وقت بھی وہ کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی ہے، جبکہ اگر روحان کے کمرے کی جانب آؤ تو منہ پر کمبل لیے وہ نیند کی وادی میں گم تھا کہ اچانک موبائل پر آنے والی کال نے اس کی نیند خراب کرنے کا آغاز کیا۔ بیل مسلسل بجنے کی وجہ سے اس نے جانے کتنی ہی مشکل سے اپنی آنکھ کھولی۔ رات گھر وہ سب کے سو جانے کے بعد آیا تھا، اور جانے آنکھ کب لگی، اور اب صبح یہ کال۔ اکتا کر سامنے لگی گھڑی کی جانب دیکھا جو 6:30 کا وقت بتا رہی ہے۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ نیند میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کی جانب ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ پہنچتے ہی کال رک گئی۔ اف، آنکھیں دوبارہ بند کی ہی تھی کہ موبائل ایک بار پھر بج اٹھا، اور اس بار وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ اتنی صبح کس کو درد اٹھ رہا ہے؟ غصے سے کہتے اس نے موبائل اٹھایا۔ ہیلو،
اور چاہ کر بھی وہ اپنے لہجے پر قابو نہیں کر پایا۔ اپنی نیند خراب ہو جانے پر اسے کتنا غصہ آیا یہ دوسری جانب موجود فلک مراد اس کے لہجے سے ہی سمجھ چکی تھی۔ کنٹرول یور ٹون مسٹر روحان ملک، میرے امپلائیز کو مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بے حد سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اور یہ آواز، اسے وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس مغرور لہجے کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، اور کیوں نہ پہچانتا، اسی مغرور شخص نے تو اس کا سکون تباہ کیا تھا۔ تو یہ آپ اور آپ کے امپلائیز کا مسئلہ ہے مس فلک مراد۔ ڈونٹ ٹیل می کہ اتنی صبح صبح آپ نے مجھے یہ بتانے کے لیے کال کی ہے۔ وہ اس سے اسی کے انداز سے مخاطب ہوا جس پر دوسری جانب موجود فلک مراد کے ہونٹ مسکرائے۔ صرف یہی شخص اسے اس طرح کے جواب دے سکتا تھا، یا پھر صرف اسی شخص کا اس طرح کا انداز اسے برا نہیں لگتا تھا۔ بالکل نہیں، بلکہ میں نے تو آپ کو یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، مصروف انداز میں کہا گیا جس پر روحان کچھ الجھا۔ 1 گھنٹہ؟ مگر کس لیے؟ ٹھیک 8 بجے میری ایک بہت امپورٹنٹ کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے، اور میرے چیف سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے آپ کو 7:30 تک یہاں پہنچ کر میٹنگ کی ساری ڈیٹیلز مجھے دینی ہیں، سو بی فاسٹ۔ اور ہاں، مجھے اپنے امپلائیز کا لیٹ ہونا بالکل بھی نہیں پسند۔ اور اسی کے ساتھ کال کٹ کر کے وہ مسکراتے ہوئے اپنے فلیٹ کے سامنے پارک اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ کتنی حسین صبح ہے آج کی، خود سے کہتی وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ دوسری جانب موجود روحان ملک جیسے کسی سکتے کی سی حالت میں موبائل کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، چیف سیکرٹری، چیف سیکرٹری، چیف سیکرٹری۔ اور روحان کے کمرے سے آتی بلند آواز پر کچن میں کام کرتی سعدیہ ڈر کر اچھلی۔ ٹھیک 7:30 بجے وہ اس عمارت کے اندر داخل ہوا۔ نظر سب سے پہلے ریسپشنسٹ کی جانب گئی جس نے اسے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تو آج یہ مجھے روکے گی نہیں، ہاں؟ سوچتے ہوئے وہ مسکرایا اور اس کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم، مجھے میم ایف ایم سے ملنا ہے، نارمل انداز میں کہا، جس پر ریسپشنسٹ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، حیرانی سے، مگر حیرانی کیوں، اسے یہ سمجھ نہیں آیا۔ جی سر، وہ آپ کا اپنے آفس میں ویٹ کر رہی ہیں، اس لفٹ سے ٹاپ فلور میں چلے جائیں پلیز۔ پروفیشنل انداز میں کہتی وہ ایک بار پھر اپنے کام کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ وہ اب لفٹ کی جانب بڑھا، جبکہ اپنے آفس میں بیٹھی اسکرین پر چلتے اس منظر کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ آپ نے اسے اپوائنٹ کر لیا، وہ بھی چیف سیکرٹری کی پوسٹ پر، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارسلان نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسی پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اتنی آسانی سے یہاں اپوائنٹ ہوا ہو، ورنہ وہ تو معمولی سی پوسٹ کے لیے بھی 2-3 انٹرویوز اور پریکٹیکل ٹیسٹ لیا کرتی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس کا پریکٹیکل ٹیسٹ وہ کل لے چکی تھی، مگر پھر بھی اتنی جلدی کسی کو اپوائنٹ کرنا، وہ بھی ایک ان ایکسپیرینس بندے کو، یہ فلک مراد کے ڈکشنری میں نہیں تھا۔ تو پھر آج ایسا کیوں ہوا؟ یہی بات ارسلان کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ ڈیزرو کرتا ہے ارسلان، میں نے کل اس کا کام دیکھا ہے، اس شخص میں بہت ٹیلنٹ ہے، اور تم جانتے ہو میں ٹیلنٹڈ لوگوں کی قدر کرتی ہوں۔ اسکرین پر نظر ٹکائے ہوئے سے جواب دیا، جہاں وہ لفٹ سے باہر نکل کر اسے آفس کی جانب آتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اسے غور سے دیکھتے اس نے مشکوک انداز میں کہا، جبکہ فلک مراد کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ پوری دال ہی کالی ہے۔ 3، 2، 1، اور اسی کے ساتھ دروازے پر نوک ہوا۔ ارسلان نے دیکھا اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ چہرے پر سنجیدگی لیے اس نے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی فائل کھولی اور مصروف انداز میں کم ان کہا۔ واٹ آر یو ٹرن؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ دروازے کی جانب متوجہ ہوا جہاں سے روحان ملک اندر داخل ہوتا دکھا۔ السلام علیکم، اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں۔ فائل سے نظر اٹھائے بنا اس نے مصروف انداز میں اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انداز میں بے نیازی تھی، جہاں اس کی بے نیازی پر روحان کو غصہ آیا، وہیں ارسلان نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔
What a great actor. Thanks for this, Arsalan. You can go now. अरसलान की जानिब देखते उससे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसी मुस्कुराहट जिसके पीछे की धमकी बस वही समझ सकता था। ओके मैम, और इसी के साथ वो मुस्कुरा कर कहता ऑफिस से बाहर निकला। लगता है मुझे नूर मैम को इन्फॉर्म करना ही होगा, वरना वो इस काली दाल में मुझे भी पका देंगे। बड़बड़ाते हुए उसने मोबाइल निकाला, मगर नूर को कॉल मिलाने से पहले ही फलक का मैसेज उसकी स्क्रीन पर जगमगाया। उसे सब बताने के बाद HR से होते हुए जाना, बिकॉज यू आर फायर। और मैसेज पढ़ते ही उसके जिस्म पर जैसे करंट की लहर दौड़ी। फायर होने से अच्छा है मैं काली दाल में ही पक जाऊं। मिस्कीन सूरत बनाए मोबाइल दोबारा जेब में रखा। जबकि ऑफिस के अंदर आओ तो वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। फलक मुराद ने अपने असिस्टेंट को मैसेज करके मोबाइल मेज पर रखा और उसकी जानिब देखा, जो इसे ही देख रहा था। पुरानी बेरंग नीली शर्ट पहने, सलीके से बनाए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, थकी हुई भूरी आंखें जिनके नीचे हल्के पड़े थे। साफ रंगत होने के बावजूद वो इस वक्त अपनी उम्र से बहुत बड़ा लग रहा था। वजह वक्त और हालात थे। वजह खत्म भी वक्त और हालात ही करने वाले थे। मुझे अपने एम्प्लॉयज़ का लेट आना पसंद नहीं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा इसी टाइम पर ऑफिस में मौजूद होंगे। प्रोफेशनल अंदाज में उसने कहना शुरू किया। ऑफ कोर्स, मुख्तसर जवाब आया। अभी कुछ देर पहले आपने जिसे देखा वो मेरी असिस्टेंट हैं मिस्टर अरसलान। उसके होते हुए मुझे कभी किसी और वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर आने वाले दिनों में हमें बहुत अहम काम करने हैं, जिसके लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए। इसलिए मैंने आपका डेमो लेने के बाद आपको चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए यहाँ बुलाया है। क्या आपको इस पर कोई ऑब्जेक्शन? मेज़ पर दोनों हाथ टिकाए उसकी जानिब थोड़ा झुकते हुए उसने सवाल किया। मुझे तो इस जॉब की भी उम्मीद नहीं थी, मगर आपने मुझे सिलेक्ट किया है तो मैं अपने काम और इस कंपनी के साथ मुकम्मल तौर पर सिंसियर रहूँगा, और मुझे ये मौका देने के लिए आपका शुक्रगुजार भी। ये बात उसने वाकई दिल से कही थी, भले ही सामने बैठी ये लड़की उसे ज़ाती तौर पर कितनी ही नापसंद क्यों ना हो, मगर इन मुश्किल हालात में उसे खुदा ने उसका वसीला बनाया था, और वो अल्लाह के बनाए वसीले की नाशुक्री करने वालों में से नहीं था। गुड, मगर अपॉइंटमेंट लेटर से पहले आपको हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। पहला दराज खोलकर उसने एक नीली रंग की फाइल बाहर निकाली। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? आपकी सिंसेरिटी का, कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए कहा, जबकि रोहान ने सवालिया नज़रों से पहले सामने रखी फाइल फिर उसकी जानिब देखा। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप कम से कम 2 साल तक इस कंपनी के एम्प्लॉय रहेंगे। इस ड्यूरेशन से पहले आप रिज़ाइन नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करना हुआ तो आपको कम से कम 3 महीने पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। और अगर मैं अचानक रिज़ाइन करना चाहूँ तो? सवाल हुआ, जिस पर फलक मुराद के होंठ बस एक पल के लिए फैले, जिसे उसके नोट करने से पहले ही रोक दिया गया। तो आपको अपनी 2 साल की सैलरी हमें कंपनसेट करनी होगी। अब की बार वो चौंका। 2 साल? यस, यानी वो अब दोबारा मेज पर झुकी। लाखों रुपए। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? उसे वाकई इस कॉन्ट्रैक्ट की समझ नहीं आई। ज़रूरत तो बहुत है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा बैक पर रहकर काम करती हूँ। रॉयल फाइनेंस इस शहर की कामयाब तरीन कंपनी है। बहुत सी कंपनीज और फैक्ट्रीज इस शहर और दूसरे शहर में ऐसी हैं जिन पर हमने 50 से 80% इन्वेस्टमेंट की है। इन शॉर्ट, हम उन्हें ओन भी करते हैं। वो अब अपनी कुर्सी से खड़ी होकर मिरर वॉल की जानिब गई। अब उसकी पुश्त रोहान की जानिब थी। बहुत से लोग और कंपनीज हमारे साथ काम करना चाहती हैं, और बहुत सी हमारे काम को बर्बाद करना चाहती हैं, लेकिन हमें इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। बिजनेस में ये कॉमन है, दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा। वो रुकी, नज़रें सामने सड़क की जानिब थी जहाँ गाड़ियाँ अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थीं। तो फिर फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? रोहान की जानिब से सवाल आया। आइडेंटिटी, वो कहकर पलटी। उसका उलझा
تاثر لیے چہرہ دیکھ کر وہ مسکرائی۔ میری آئیڈینٹی۔ وہ اب اس کی جانب آئی، میز کے قریب پہنچ کر ایک ہاتھ میز کی سطح پر رکھ کر اس کی جانب تھوڑا جھکی۔ 4 سال میں نے اس کمپنی کو زمین سے آسمان تک پہنچایا ہے، اور کوئی آج تک یہ جان نہیں پایا کہ اس کمپنی کی آنر ایک لیڈی ہے۔ کوئی نہیں جان پایا کہ ایف ایم فلک مراد ہے، یہاں تک اس کمپنی کے آدھے امپلائیز بھی۔ اور اس کی آخری بات نے روحان کو مزید حیران کیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کمپنی میں کام کرنے والے امپلائیز بھی اپنے باس کو نہ جانتے ہوں؟ اور شاید وہ اس کی حیرانگی نوٹ کر گئی تھی، اس لیے مسکراتی ہوئی دوبارہ کرسی کی جانب آئی۔ اس کمپنی کے مینیجر مسٹر سعد مجھے ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ انٹرویوز سے لے کر ریزگنیشن تک ہر امپلائی ان کے انڈر کام کرتا ہے، اس لیے مجھ تک آنے کی کبھی کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مجھے بس وہ امپلائیز جانتے ہیں جو میرے انڈر کام کرتے ہیں، اور انہیں میں خود اپوائنٹ کرتی ہوں۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی اس فلور میں آنے یا میرے آفس میں آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کتنا ہی اہم شخص کیوں نہ ہو۔ اسے اب سمجھ آیا کہ اس دن ریسیپشنسٹ اسے کیوں اندر نہیں آنے دے رہی تھی۔ اس نے ایک تھکی ہوئی سانس لی۔ ان شارٹ، جو امپلائی میری آئیڈینٹی جانتے ہیں وہ اس کانٹریکٹ کی بیس پر یہاں کام کرتے ہیں، اور اس کانٹریکٹ کے مطابق اگر آپ کی وجہ سے میری آئیڈینٹی کا کسی کو علم ہوا تو آپ کو نہ صرف 2 سال کی سیلری دینی ہوگی، بلکہ آپ کو فائر کرتے ساتھ ہی کمپنی یہ نوٹیفیکیشن ایشو کر دیتی ہے کہ تقریباً 4 سال تک آپ کو کوئی کمپنی اپوائنٹ نہیں کرے گی۔ آخری بات پر جیسے اس کی سانسیں رکیں تو مسٹر روحان ملک، اس نے اب فائل کے اوپر پین رکھا، آپ کے پاس 3 منٹ ہیں فیصلے کے لیے۔ یا تو یہ کانٹریکٹ سائن کر کے آفیشلی میرے امپلائی بن جائیں، یا پھر واپس چلے جائیں۔ آخری بات کہہ کر اب اس نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا، اسے گھما کر رخ مرر وال کی جانب کیا اور آنکھیں بند کی، جبکہ روحان اب پریشان بیٹھا سامنے رکھی فائل اور قلم کو دیکھتا رہا۔ اسے نوکری کی اس وقت بہت شدید ضرورت تھی، مگر اتنا بڑا خطرہ وہ کیسے لے سکتا تھا؟ اسے حالات کا کچھ معلوم نہیں تھا۔ کل کو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو کہاں سے لائے گا وہ لاکھوں روپے، اور کیسے رہے گا دوبارہ سالوں تک بے روزگار؟ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ کانٹریکٹ ضرور سائن کرے گا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اسے ڈر بھی تھا اگر اس نے منع کر دیا تو۔ آخر یہ کانٹریکٹ اتنا آسان نہیں تھا۔ نہیں، وہ اس کے لیے انکار کے سارے راستے بند کر دینا چاہتی تھی۔ اسے ہر حال میں اس کانٹریکٹ پر سائن چاہیے تھے۔ اسے ہر حال میں روحان ملک اپنی کمپنی میں چاہیے، ہر حال میں۔ ایک اور بات، وہ جو الجھا بیٹھا تھا، اس کی آواز پر کرسی کی پشت کی جانب دیکھا۔ آفیشلی کمپنی جوائن کرنے کے بعد 3 مہینے میں اچھی پرفارمنس پر آپ کو کمپنی کی جانب سے لون، قرض کی سہولت دی جائے گی۔ 6 مہینے بعد گاڑی، اور 1 سال میں اگر بنا کسی غلطی اور چھٹی کے ساتھ ساتھ اچھی پرفارمنس رہی تو کمپنی کی جانب سے ایک نارمل فلیٹ اچھی لوکیشن پر دیا جائے گا، اور 2 سال کا ٹائم کامیابی سے گزار لینے پر کمپنی کی جانب سے نئے کانٹریکٹ کے ساتھ پروموشن بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اپنی بات مکمل کرتے ہی ایک جاندار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری۔ فرار کے سارے راستے اس نے بند کر دیے تھے، اب کامیابی یقینی تھی، اور اسے کامیابی کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ فائل پر سائن کرنے کی آواز پر اس نے کرسی دوبارہ اس کی جانب گھمائی۔ وہ سائن کر کے پین واپس فائل پر رکھ چکا تھا۔ فلک نے فائل اٹھا کر اس کا سائن دیکھا اور پھر فائل دوبارہ میز پر رکھ کر اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ ویلکم ٹو رائل فائنانس مسٹر روحان ملک۔ اور اس پورے عرصے میں پہلی بار وہ مسکرایا، دلی مسکراہٹ۔ تھینکس۔ اور اسی کے ساتھ وہ انٹرکام کی جانب متوجہ ہوئی۔ کم ٹو مائی آفس کہتے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ روحان نے اب اس آفس کی جانب اپنی نظریں دوڑائی۔
ہر چیز کو تعریفی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اس کی نظر اس دروازے پر ٹکی جو اس آفس کے اندر موجود تھا۔ جانے اس دروازے کے پیچھے کیا ہے، اسے تجسس ہوا۔ آپ نے بلایا باس؟ کسی کی طنزیہ آواز نے اسے اس تجسس سے باہر نکالا، جبکہ فلک نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر ناگواری سے سامنے کھڑے اس لڑکے کی جانب دیکھا جو شاید ارسلان تھا۔ نہیں، وہ یقیناً ارسلان ہی تھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ دروازہ نوک کر کے اندر آیا کرو، اور میں نے کتنی بار آپ کی بات مانی ہے؟ اس نے اسی کے انداز میں جواب دیا جس پر روحان نے حیران ہو کر اس نوجوان کی جانب دیکھا جو کہ عمر میں اس سے چھوٹا مگر بہادری میں اس سے بہت بڑا تھا۔ اب اس جیسی مغرور باس کو اس انداز میں جواب دینے کی ہمت کوئی بہادر انسان ہی کر سکتا ہے نا، بنا نوکری جانے کے ڈر کے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ کہتے ساتھ اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ میں نے سنا نہیں، ذرا ریپیٹ کرنا۔ ایک ایک قدم ارسلان کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، جبکہ اس کا انداز ہی کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا، اور اسی کے ساتھ ارسلان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ سوری باس، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، سر جھکا کر کہا گیا، جس پر روحان نے گہری سانس لی۔ میں اپنی سوچ بدلتا ہوں، خود کلامی کی۔ گڈ، ان سے ملو۔ فلک نے روحان کی جانب اشارہ کیا، وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ یہ اس کمپنی کے چیف سیکرٹری مسٹر روحان ملک ہیں، جو کہ آج سے اس کمپنی کو آفیشلی جوائن کر رہے ہیں۔ مجھے 1-2 میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے، اس لیے آج کے لیے یہ تمہارے حوالے ہیں۔ کل سے میری میٹنگز کی ذمہ داری ان کی ہوگی۔ انہیں کمپنی کا وزٹ کراؤ، ان کا آفس دکھاؤ، ریسنٹ پروجیکٹس کی ڈیٹیلز دو، اور اس نے ایک نظر روحان کو سر سے پیر تک تنقیدی نظروں سے دیکھا، اور روحان کو اس کی نظر اس وقت بے حد بری لگی تھی۔ اور میں سمجھ گیا، ڈونٹ وری باس، میں سب سنبھال لوں گا۔ آخری الفاظ اس نے ایک آنکھ دبا کر کہے، جس پر جہاں روحان الجھا وہیں فلک مسکرائی، اپنا بیگ اٹھایا اور ارسلان کے پاس آ کر اس کے پاؤں پر اپنی ہیل رکھ کر زور دیا، جس پر ارسلان کی دبی دبی چیخ نکلی۔ تمہارے ہوتے ہوئے کیسے فکر ہو سکتی ہے مجھے؟ لفظ فکر کو چبا کر کہتے اس نے دباؤ بڑھایا، جس پر ارسلان کی ایک آواز آہ نکلی، اور پھر ایک آخری وار کر کے وہ آفس سے باہر نکلی، جبکہ روحان نے اپنی مکمل ہمدردی کے ساتھ ارسلان کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ اس کی تکلیف چیخ چیخ کر بتا رہا تھا۔ وہ میرے اور باس کے درمیان یہ سب چلتا رہتا ہے، ہم دوست ہیں نا، وہ اب اس کے قریب آیا۔ بیسٹ فرینڈز؟ سرگوشی کی۔ ہاں، وہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں۔ اس کے زخمی پاؤں کی جانب دیکھتے ہوئے روحان نے معنی خیزی سے کہا، جبکہ ارسلان اب مکمل سنجیدہ ہوا۔ ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا، آؤ دکھاتا ہوں تمہیں رائل فائنانس۔ اور اسی کے ساتھ وہ دونوں بھی آفس سے باہر نکلے۔ ایپیسوڈ 2 یہاں پر اختتام ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جب اپلوڈ کی جائے گی، چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔